नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम आपको इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाते हैं। आज भी मेरे शख्सियत हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाया और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम बनाया और वापस पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों को एक ऐसे अहम मौजू पर गुफ्तगू, ऐसे अहम मौजू के मुतालिक और उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और उनकी ये कैंपेन ड्रेस फॉर सक्सेस एक कौमी तहरीक बन चुकी है जिसके ज़रिए वो लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जनाब हामिद सईद साहब, जो कि एक इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट और वार्डरोब कंसल्टेंट है न्यूयॉर्क से, और इन दिनों वो कराची में मौजूद हैं। और आज हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी और उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। हम प्रोग्राम बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनको मुतासिर किया और आपकी ज़िंदगी बदलने की क़ुव्वत रखती हैं, आज उनसे पूछेंगे। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू याज फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई टेल यू समथिंग, व्हेनेवर आई कम इन कराची के लोग और कराची की कम्युनिटी जो है मुझे बड़ा वार्म वेलकम देती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आपके जो मसरूफियात हैं कराची में जब से, लेकिन आपने हमारी इस दावत को कबूल किया, इसके लिए अगेन शुक्रिया। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट है, बाहर की न्यूयॉर्क में आपने बहुत सारा काम किया, ज़्यादा वक्त आपका वहाँ रहा, वहाँ आपने एक नाम बनाया और उसके बाद फिर एक वापस अपने मुल्क में आए और अब ये एक सिलसिला ड्रेस फॉर सक्सेस का आपने शुरू किया। ये पाकिस्तानियत का जो दोबारा एक जज्बा था, ये वापस आपको लेके आया। इसके पीछे क्या कहानी थी? इसके पीछे कहानी ये है कि मेरी अकेले की कहानी नहीं है, बेशुमार पाकिस्तानियों की कहानी है कि जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम से दूसरे ममालिक में रहते हैं, तो आफ्टर लाइक 15-20 ईयर्स उनके दिमाग में एक कीड़ा जन्म लेता है। वो कीड़ा ये कहता है कि यार तुमने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिज़नेस के लिए बहुत कुछ कर लिया, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री। तो ये मुझे भी इस बात का ख्याल आया। तो जब मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास कोई ऐसी मॉन्यूमेंटल चीज़ नहीं है जो मैं पाकिस्तान में जाके लेट मी गिव बैक टू पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड सर्व द कंट्री। जैसे हमारे जो अपना डॉक्टर कदीर खान साहब आए तो उनके पास एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट था ना, बिग प्रोजेक्ट, एंड थैंक गॉड ही केम एंड थैंक गॉड वी आर सेफ अल्लाह की मदद से और उनके साथ उनकी काम की वजह से। इस तरह शौकत खानम बना और मेजर प्रोजेक्ट्स जो है ना पाकिस्तान में आए, दूसरे जो पाकिस्तानी वहाँ रहते थे दूसरे मुल्क में वो लेके आए। तो मैंने सोचा यार मैं तो ड्रेसिंग का बंदा हूँ, मैं तो क्लोथिंग का बंदा हूँ, मैं तो सॉफ्ट स्किल्स का बंदा हूँ, तो व्हाट कैन आई डू एंड हाउ पाकिस्तानीज़ आर गोना रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा थोड़ा सा और, तो मैंने कहा कि मेरे पास जो स्किल सेट है, बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 20 some years, आई हैव ड्रेस्ड मोर देन 50,000 men and women in my lifetime। तो मैंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ और वहाँ पे पर्टिकुलरली जो मैं यूथ के साथ काम करता हूँ, उसमें भी वो यूथ जो हमारा रिमोट एरिया से आता है। मैं आपके साथ याद एक स्टैट जो है वो शेयर करता जाऊँ कि इस वक्त मोर देन 50 to 60% हमारा ब्राइटेस्ट यूथ, मोस्ट टैलेंटेड यूथ जो कि GC में जा रहा है, लम्स में जा रहा है, CSS एग्ज़ाम पास कर रहा है, ये सारे रिमोट एरिया से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार उनमें जो कमी है, अगर सपोज इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग, वो ये है कि ग्रूमिंग नहीं हुई उनकी प्रॉपर। तो मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आके इफ़ आई कैन फिल दैट गैप, आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू दैट। Or I tell you something, since I came here, I have been treated like I cannot tell you. Or particularly, more importantly, जो मेरा subject है, there is so much appetite for it that, I'm having the best time of my life, sharing my experience with them and making the contribution and, adding the value to all these people. वंडरफुल सर, जैसे मैंने देखा भी है सोशल मीडिया के ज़रिए और आई नो योर स्टोरी, और मैं कई सेशन भी आपके अटेंड कर चुका, तो उसमें मैंने देखा कि आप कैंपेन कर रही हैं, जो लोगों में शऊर और आगाही का जो सिलसिला शुरू किया है, यू आर गोइंग इन द अदर प्लेस ऑफ लाइक इंटीरियर पंजाब में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत कम लोग इस तरह की आगाही और शऊर और इस तरह की ट्रेनिंग और माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए भी काम कर रहे हैं,
فور جوڈیشل اکیڈمی ہے, CSS اکیڈمی ہے, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ہم عام طور پہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے تھا, تو یہ آپ ایک ایلیٹ کلاس کے لیے کام کریں, یہ ایکسپیرینس کیسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ I'm honored and I'm privileged کہ CSA جیسی prestigious institute I would say they invited me, اور میرا یہ تیسرا سیشن ہوگا انشاءاللہ. I did the 46th common, 47 common, یہ 48th common ہے, and I think we can have about 212 students. Probationary officers کہتے ہیں ان کو. اچھا, اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ there are 40% women in there. اور اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ پرسنٹیج جو ریموٹ ایریا سے وہ کافی ہیوی ہے. تو I'm very honored and I'm very privileged to be sharing my thoughts with them. ڈریسنگ ایٹیکیٹس کے اوپر ان کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے, کیونکہ they have different stakeholders, they have different interaction with different people. جو فارن سروس میں جاتے ہیں انہوں نے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہاں جو بیوروکریسی ہے انہوں نے تو if they must learn how to look the part. تو میری ساری کنٹریبیوشن وہاں پہ جو ہے وہ آئی تھنک I'm very very happy about that. اس کے بعد جو آپ نے جوڈیشل اکیڈمی کا ذکر کیا ہے وہ ہم ججز ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آئی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ڈریس, آئی مین آبویسلی میں صرف ان کی انہینسمنٹ کر رہا ہوں, اینڈ آئی میکنگ دے تھنک آئی میکنگ اے میجر کنٹریبیوشن دیر از ویل. اس کے علاوہ میں جو گورنمنٹ انجینئرنگ اکیڈمی ہے جہاں پہ انجینئرس جو ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اینڈ دے گیٹ دے آر پروموٹیڈ, اور دوسری نیکسٹ پروموشن ہوتی ہے. آئی آلسو ڈو دیٹ. لمس کا ایگزیکٹو پروگرام ہے, اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. لیکن سب سے جو مجھے جیسے میں کہتا ہوں آئی ایم گیٹنگ مائی آئیز آؤٹ آف دیئر, اینڈ جس کے لیے میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں ریموٹ ایریاز میں اس وقت نکل کے نیشنل کیمپین لے کے میں ٹاؤنس میں جا رہا ہوں. لاسٹ ویک میں آئی وینٹ ٹو پتو کی, آئی وینٹ ٹو چونیا, دین آئی وینٹ ٹو الہ آباد, اینڈ دین آئی وینٹ ٹو اوکاڑا, دین آئی وینٹ ٹو رنارا Khod. Some towns I can't even pronounce them. I've never seen those towns. I probably thought I will never see those towns in my lifetime. لیکن یہ جو ڈریس فار سکسیس کی کیمپین ہے, جو نیشنل کیمپین لے کے میں آیا ہوں, یہ مجھے ٹاؤن سے ٹاؤن پہ لے کے جا رہی ہے. اچھا, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا بوٹس آن دا گراؤنڈ, میں گراؤنڈ ریالٹی دیکھنا چاہتا ہوں, میں لوگوں سے ون آن ون بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے مسئلے مسائل سننا چاہتا ہوں ڈریسنگ کے حوالے سے. Obviously they have other issues. تو I can tell you this, I have such a pleasant experience. چھوٹا سا میں آپ کو ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر دوں کہ جب میں الہ آباد میں تھا تو وہاں پہ آفٹر مائی سیشن ایک کویشچن ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا جی آئی ہیو اے کویشچن. تو میں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا ہمیں صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے ہمارا علاقہ کتنا غریب ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اکنامک اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہم تو غریب غربا لوگ ہیں. آپ ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں, آپ امریکہ سے آئے ہیں, پھر آپ لاہور سے آئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وی آر ناٹ دا رائٹ ٹارگیٹ پیپل فار یو. تو میں نے کہا اچھا آپ نے بات کمپلیٹ کر لی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اس کا جواب سن لیجیے. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے غریب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, میں کتنی دیر ہوگی غربت کو یہاں پہ؟ 50 سال 100 سال کوئی یہ ابھی کی غربت تو نہیں ہے نا؟ کہنے لگے ہاں یہ تو واقعی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ صحیح, یعنی یہی رہنا ہے آپ نے. تو میں نے ایک تھاٹ پرووکنگ بات کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کو سوٹ پہننا ہے, آپ کو ٹائی لگانی ہے, یہ نہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں انٹرنیشنل بندہ ہوں, اور آبویسلی ایجوکیٹڈ بھی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو قومیں آگے گئی ہیں انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے جو لوور مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس کو انہوں نے اس کو اپنا مڈل کلاس میں لے کے آئے ہیں, اور مڈل کلاس ہے جو آپ کی کنٹری کو دیٹ مووز اٹ فارورڈ. سو آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ایم ورکنگ ود دیٹ کمیونٹی. اور بلکہ میرا اس سال ارادہ ہے کہ یہ ڈریس فار سکسیس کی جو کیمپین ہے میں اس کو آئی تھنک ول ٹیک اٹ ٹو 100 سٹیز انشاءاللہ, اینڈ گیٹ دس میسج آؤٹ دیئر. ونڈرفل, بہت زبردست. سر جیسے آپ نے یوتھ کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے, اور کیونکہ وہ ابھی اس ایج میں ہیں کہ جہاں وہ ارن نہیں کر رہے, اور یہ ایک سوال ایک پاکستانی کے مائنڈ میں آتا ہے, ایون دو میرے بھی یہ اس لسٹ میں تھا, کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں ڈریسنگ کی کہ کیسے آپ نے اپنی سکسیس کے لیے پہنا, تو وہ یوں عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید یہ تو بہت مہنگا کام ہے, اور جو شخص بہت کم کماتا ہے یا والدین کے ابھی خرچے پر پڑ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کیری کیسے کرے, یہ تو بہت ایکسپینسو کام ہے. بہت ایکسپینسو کام. اچھا دیکھیں اس بات کو میں مختلف دیر آر ویز ٹو آنسر دس, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے, آپ کو اچھا لگنا جو ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود منی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین جو آپ کی لیٹس سے مین کی بات کرتے ہیں, جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی شرٹ ہے. اچھا شرٹ میں سب سے امپورٹنٹ شرٹ جو ہے وہ ہے وائٹ شرٹ. رائٹ. اچھا وائی وائٹ شرٹ.
वाइट शर्ट का मीन्स है ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट का मीन्स है क्रेडिबल, वाइट शर्ट का मीन है सोफिस्टिकेटेड, वाइट शर्ट का मीन है रिफाइंड, वाइट शर्ट का मतलब है कि आई एम प्योर, वाइट शर्ट का मतलब है आई एम ऑनेस्ट, वाइट शर्ट का मतलब है कि आई एम सोबर, आई एम डिसेंट, ऑल दीज थिंग्स। यानी आपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहा, आप अपनी वाइट शर्ट के साथ ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा कलर वाइट था, सो हाउ कुड वी गो रॉन्ग विद दैट। अच्छा, मुझे बताइए कि वाइट शर्ट कितनी एक्सपेंसिव है, हाउ एक्सपेंसिव इज़ वाइट शर्ट? I mean, like, you can buy a white shirt, anybody can buy a white shirt, ठीक है। तो इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत महंगी है, ये बहुत it's gonna cost me a lot of money, I think it's a myth। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, यूथ बहुत आते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं सर सारी बातें सुन के सर बजट नहीं है। बजट, हाँ है कि नहीं, ऐसी बात होती है। अच्छा, अब देखें वो एक बड़े सीजन बंदे से बात कर रहे हैं, ऐसे बात करके उन्होंने दे नॉट गोना मेक मी पैक इट एंड लीव ना। तो मैं उन्हें कहता अच्छा यार बजट नहीं है। मैंने एक बात बताओ, कहने क्या, अभी तो कोविड से पहले की बात है, मैंने कहा स्नूकर के फ्रेम कितने खेले हैं एक वीक में? मैं कहा मुझे बताओ कि पिज़्ज़े की डिलीवरियाँ कितनी करवाई हैं? मैंने कहा मुझे बताओ कि तुमने अपना जो है वो कितने वो कढ़ाइयाँ कितनी खाई हैं, ठीक है। तो तुम ये कहते हो कि तुम्हारी बेल्ट जो इस वक्त जो इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बेल्ट की बात कर रहा हूँ कि यार तेरी बेल्ट जो है इतनी रगड़ क्यों है, तेरी बेल्ट इतनी ओल्ड क्यों है, तेरे शूज़ इतने ओल्ड क्यों हैं, तेरे शूज़ इतने रगड़ क्यों हैं, इतने वोर्न आउट क्यों हैं। तो अब बताओ बेल्ट कितने की बेल्ट मिलती है? 1000 रुपीज़ की। तुम ये कह रहे हो तुम्हारा 1000 रुपीज़ नहीं है। मैं आई डोंट बिलीव इट। तो मैं इस तरह टो टू टो चलता हूँ उनके साथ, क्योंकि ये किसी और को जाके इस तरह कह सकते हैं कि सर बजट नहीं है, पैसे नहीं है। मैं कहा दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स ने इतने पैसे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है एंड दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, जितना हमारे यूथ में को मैं देखता हूँ। तो मैं कहता नहीं आपके पास पैसे हैं, ये सिर्फ बात यह है कि आप गलत जगह पर लगा रहे हैं। सर हमारी इस ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में। और आज हमारी ये जो गुफ्तगू है वो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये पाकिस्तान में अपनी नोयत की बड़ी मुनफरद गुफ्तगू है। और जो हमारी पर्सनैलिटी है, गेस्ट पर्सनैलिटी, उनकी ज़िंदगी और उनकी बातें और जो वो काम कर रहे हैं ड्रेस के हवाले से, वो वाकई ही बड़ा ज़बरदस्त है। सर वेलकम बैक। और जैसे मैंने ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, मैं अगेन सवाल पूछूंगा कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए ड्रेस की क्या अहमियत है, ये बड़ा कितना इम्पोर्टेंट है? राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ड्रेस की अहमियत आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लोथिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं बिज़नेस के लिए, या आप किसी बिज़नेस अपना वो उसमें जाते हैं, पर्सनल सेटिंग में जाते हैं, जहाँ भी किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में बताते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो आप अपने बारे में बताते हैं वो ये है कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। यानी आप क्या आप लीड से बिलोंग करते हैं, एफ्लुएंट सोसाइटी से सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल लेवल से बिलोंग करते हैं, आप लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर से बिलोंग करते हैं, पुअर से बिलोंग करते हैं, किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान को लें, पूरे पाकिस्तान को, तो 95% हमारी पुअर से लेके आई वुड से मिडिल क्लास तक 95% हमारी पॉपुलेशन कवर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% पॉपुलेशन जो हमारी एलीट है। अच्छा, अब इसमें अहम बात ये नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अहम बात ये है कि डू यू लुक वेल ग्रूम्ड। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो लेट मी टेल यू, आई एम एन इंटरनेशनल गाय, आई कैन एश्योर यू, यू कैन गो एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, यू विल बी एक्सेप्टेड। दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक तालीम और एक लिबास, अच्छा लिबास जो कि अप्रोप्रिएट लिबास हो। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में ये बता रहे होते हैं। दूसरी बात, बगैर बोले हुए, बगैर एक लफ्ज़ किए हुए, यानी ये कहते हैं फर्स्ट 7 सेकंड में, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने नाम सुना होगा या सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्टिंग इंप्रेशन, वो भी सुना होगा। तो पहले 7 सेकंड में ये बता रहे हैं आपको, और 7 सेकंड पता है कितने क्विक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इज़ गॉन। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि अपने बारे में कि आप कितने कामयाब हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। अच्छा, आप सोचें कि अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? आप उसका अपोजिट क्या है? नाकाम लगते हैं। तो मैंने इतने सेशंस किए हैं, आई मस्ट हैव स्पोकन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। तो मैं पूछता हूँ कितने लोग हैं जो नाकाम लगना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं? कोई भी नहीं होगा, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिबास से
آپ نے سکسیزفل لگنا ہے. اچھا تیسری بہت ہی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ آپ اپنے لباس سے, اپنے اورا سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے پیکج سے آپ کتنے کانفیڈنٹ لگتے ہیں. تو کانفیڈنس اگر آپ میں نظر نہیں آتا تو دین آبویسلی آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ ہائر کر رہے ہیں, آپ ایچ آر کے بندے ہیں, آپ کسی ایسے بندے کو ہائر کریں گے جس میں کانفیڈنس نہ ہو. آپ کسی ایسے بندے سے بزنس کریں گے جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو. آپ کسی ایون سوشل سیٹنگ میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے کہ اس کے بندے کے اندر کانفیڈنس نہ ہو, تو آبویسلی دی آنسر از نو. تو اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں؟ آپ ناٹ کانفیڈنٹ لگتے ہیں. تو کون بندہ ہے ایسا جو یہ لگنا چاہے گا؟ اچھا چوتھی بات اس میں ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. آپ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن لگ نہیں رہے. صحیح. تو ہاؤ از گونا ہیلپ یو؟ آپ دیکھتے ہیں نا یہ کئی دفعہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں دوست, تو کوئی بندہ آ جاتا ہے بیچ میں, بڑی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے, بڑی انٹلیکچوئل بات کر رہا ہے, تو ہم ایک دوسرے کہتے ہیں یار بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن لگتا نہیں ہے. اچھا اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے, وہ ہے کہ آپ کریڈیبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, آپ ٹرسٹ وردی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. دیکھیں نا آپ کی بات میں وزن تو ہے لیکن آپ ٹرسٹ وردی نہیں لگ رہے. بندہ کہتا ہے یار میں اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا, اس بندے کے اوپر, آئی ڈونٹ ٹرسٹ دس گائے. تو ہاؤ فار از گونا گو؟ بلیو ان اٹس ناٹ گونا ورک. تو آپ کو کانفیڈنٹ بھی لگنا ہے, آپ کو سکسیزفل بھی لگنا ہے, آپ کو لگنا ہے کہ جیسے آپ یو بلانگ فرام اے گڈ فیملی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا اس کے علاوہ 3-4-5 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کمپیٹنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. دیکھیں آپ کہتے ہیں یار میری پروڈکٹ سے آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, یا بہترین ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ پروڈکٹ ہے, کبھی یہ مطلب اٹ ول نیور مال فنکشن, اس کو آلویز ورک, لیکن آپ لگتے ہیں ایسے ڈشیولڈ, آپ لگتے ہیں میسی, آپ لگتے ہیں سلاپی, تو یہ پکچر اور ورڈ میچ نہیں کر رہے, تو آپ کمپیٹنٹ نہیں لگتے. اسی طرح آپ نالجبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, دیٹس اندر تھنگ. تو یہ ساری چیزیں آپ نے نان وربلی, اس سے پہلے کہ آپ نے مجھ سے ایک لفظ بھی بولا, یہ ساری چیزیں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ہیوجلی امپورٹنٹ کہ آپ کا جو لباس ہے وہ کیسا ہے, کیا ہے, آپ کس پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ فارمولا بھی شیئر کروں گا کہ ڈریسنگ کا فارمولا کیا ہے. بالکل سر, میں جاننا چاہوں گا کیونکہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا وہ فارمولا ہے جس کے تحت ہم جان سکتے ہیں کہ ہم اچھی ڈریسنگ کر رہے ہیں یا ہمیں ڈریسنگ کا سینس ہے. تو آئی وڈ لو کہ آپ اس کو شیئر کریں. جی اچھا, ایکچولی آئی ایم لکی, اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے 5 پیس آف ڈریسنگ ڈیولپ کیے ہیں. آپ نے 3 پیس تو سنے ہوں گے, 4 پیس بھی سنے ہوں گے, آپ نے 2 Cs بھی سنے ہوں گے ڈفرینٹ ایکسپرٹیز میں اور کنسنٹریشن میں, لیکن 5 پیس آف ڈریسنگ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے وثوق کے کانفیڈنس کے ساتھ کہ ایف یو انڈرسٹینڈ یہ 5 پیس جو ہیں, اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں, آپ اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو دیر یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک ان یور لائف. بہت بڑا کلیم ہے, بٹ لیٹ می پروو اٹ. اچھا اس میں سر 5 پیس آف ڈریسنگ یہ ہے کہ سب سے پہلا پی ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہے کلر. عموماً لوگ کہتے ہیں میرے کو کون سے کلرز اچھے لگیں گے, ایسے ہے نا, پوچھتے ہیں لوگ. اچھا اس میں سر کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا آئی کلر کیا ہے, آپ کا اسکن ٹون کیا ہے, آپ کی ہیئر کلر کیا ہے. اچھا آپ گورے ہیں, ان کی ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ کلریشن ہے, ہماری ایک اور اسپیسیفک کلریشن ہے. کالے جو چمکدار کالے ہیں افریقہ کی, ان کی ایک اور کلریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کلریشن مختلف قوموں کو آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے دیے تاکہ ہم پہچانے جا سکیں یہ ایشینز ہیں, یہ گورے ہیں, یہ یورپین ہیں, یہ افریقن ہیں. لیکن دوسری ریزن اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا حکمت کے بغیر کوئی چیز نہیں بنائی اللہ نے. اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کے اوپر, آپ کی کلریشن کے اوپر کون سے کلرز اچھے لگیں گے. تو اس میں میرے جو بیسک جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گوروں کے اوپر اچھے لگیں گے کالوں کے اوپر نہیں اچھے لگیں گے, جو کالوں کے اوپر اچھے لگیں گے وہ ہمارے اوپر اچھے نہیں لگیں گے. تو کلریشن اچھے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھے لگنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اچھے لگیں, اسٹیٹیکلی آپ اچھے لگیں. لیکن تھوڑا سا ڈیپلی جو اس کو ڈگ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کلر اچھا لگے گا نا آپ کے اوپر, پتہ کیا ہوگا, اس کلر کی بات کر رہے ہیں جو فیس کے قریب ہے. شرٹ ہو سکتی ہے, اگر آپ حجاب پہنتی ہیں تو حجاب ہو سکتا ہے, دوپٹہ ہو سکتا ہے, کوٹ کا کلر ہو سکتا ہے, ٹائی کا کلر ہو سکتا ہے. جب اچھا کلر پہنتے ہیں تو آپ کی اسکن گلو کرتی ہے, زبردست, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ ہوتی ہیں, اب آپ کی آئیز جو ہیں وہ مور انرجیٹک ہوتی ہیں, آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے. کلر انرجی دیتا ہے بندے کو اگر رائٹ کلر ہے. اچھا اگر رائٹ کلر نہیں ہے تو وہ اپوزٹ کرتا ہے, دین اٹ میکس یو لک ڈل, اٹ میکس یو لک لیزی, اٹ میکس یو لک لیتھارجک. ایبسلیوٹلی سر, میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے. ہاں اچھا اب دیکھیں ہماری, میں اس کے اگین گو بیک ٹو آور نارمل لائف. اس میں ہوتا ہے کہ کسی دن ہم کسی بندے کو بڑا کمپلیمنٹ دیتے ہیں, یار آج بڑے اچھے لگ رہے ہو, یا آج بڑی اچھی لگ رہی ہو.
اگر کبھی غور کریں کہ وہ کیوں اچھا لگ رہا ہے، کیوں اچھی لگ رہی ہے، اس نے وہ رائٹ کلرز پہنے ہوتے ہیں. اچھا وہی بندہ ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے، بڑے اداس سے لگ رہے ہو، بجھے سے لگ رہے ہو. تو وہ ایکچولی کلر ہے جو آپ کو ڈل کر رہا ہے، وہ لیتھارجک کر رہا ہے. اچھا اب اس میں بزنس اپلیکیشن کیا ہے؟ اس میں ہیوج بزنس اپلیکیشن ہے. آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، بزنس میٹنگ ہے، آپ اسٹریٹجک الائنس کرنے جا رہے ہیں، کولیبریشن کرنے جا رہے ہیں، فون پہ آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے، بڑے انرجیٹک تھے، وہاں گئے تو آپ نے غلط کلر پہنا ہوا ہے، تو یو لک ڈل، یو لک لیزی، یو لک لیتھارجی. تو بندہ کہتا ہے یار یہ وہی بندہ ہے، ابھی تو یہ اتنا ایکسائٹڈ فیل کر رہا تھا، یہ اب اتنا ٹائرڈ لکنگ کیوں ہے؟ اسی طرح اگر آپ HR کے بندے ہیں، کسی کو ہائر کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی گریجویٹ ہے وہ آتا ہے اینڈ ہی لکس ٹیریبل، ہی لکس لائک یہ ابھی سو جائے گا، ابھی اس میں تو انرجی نہیں ہے. سر اس کو کون ہائر کرے گا؟ اس کو لوگ کہیں گے یار یہ تو بندہ جو ہے نا، ہمیں تو لیڈرز چاہیے، ہمیں تو موورز چاہیے، یہ بندہ تو آلریڈی ٹائرڈ ہے، یہ تھکا ہوا ہے، تھکے ہوئے گھوڑے پہ کون پیسے لگائے گا؟ تو یہ ہے اس کی نا جو ایسے کہیں گے بزنس اپلیکیشن ہے. اور سوشل سیٹنگ میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ اچھے نہیں لگ رہے تو آبویسلی یہ نہ کرنا کہ دیٹ کائنڈ آف رسپانس. یہ ہے فرسٹ پگمنٹ. دوسری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ جو پی ہے وہ ہے فزیک. اچھا اس میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے فیشن کو فالو کرنا ہے، اپنے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، یا کسی اور چیز کو فالو کرنا ہے. یہ بھی ہے نا لوگوں کو کوشچن ہے کہ اسٹائلنگ کون سی کروں. تو اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ میں آبویسلی میں فیشنی ٹرینڈی بندہ ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا فیشن کو بھول جائیں، نہیں فیشن کو ضرور یاد رکھیں، لیکن آپ نے فیشن اپنے اوپر سارے کا سارا امپوز نہیں کر لینا. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپڈیٹڈ لگنا چاہیے، آپ کو کنٹمپریری لگنا چاہیے، آپ کو ماڈرن لگنا چاہیے، آپ کو کرنٹ ٹائمز کے ساتھ لگنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، آپ کا پروڈکٹ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، آپ اس کو پاکستان نیا بنانے جا رہے ہیں، یہ ہے، اور آپ کی کلودنگ کا ڈائناسور ایج کی لگے، ٹھیک ہے نا، پرانے زمانے کی. تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیشن کو فالو نہیں کرنا تو کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ وہ ہے فزیک. آپ نے اپنی باڈی کو فالو کرنا ہے. آپ کی باڈی کیا کہتی ہے؟ ان ادر ورڈ آپ اچھا باڈی ٹائپس کیا ہیں؟ شارٹ ہیں، ٹال ہیں، ہیوی ہیں، کیا ہے؟ تو ہر اسٹائل جو ہے ہر باڈی ٹائپ پہ اچھا نہیں لگتا. تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے باڈی ٹائپ کے حساب سے کپڑے پہننے. تیسرا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. پرسنالٹی پہ کہتے ہیں نا کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. تو اب آپ پرسنالٹی میں آتے ہیں تو میں سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں، اس لیے آئی ڈونٹ گو دیٹ وے، لیکن میں نے جو اپنا پرسنالٹی ہے اس کو دو اس میں ڈیوائڈ کیا ہے ٹائپس میں. ایک ہے لیڈر ٹائپ، ایک ہے فالوور ٹائپ. تو آپ یہ دیکھیں آپ کس ٹائپ کے ہیں، آپ لیڈر ہیں یا آپ فالوور ہیں. اچھا لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گلوبل لیڈر ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ لیڈر ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ لیٹس سے آپ ٹیم لیڈر ہیں تو آپ ٹیم لیڈر ہیں. تو دیر سو مینی ایگزامپل کہ جہاں پہ آپ لیڈر. اچھا لیڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ اسٹائلش لگ سکتا ہے، تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے کلرز کو. اور جو فالوور ہے وہ جو ہے نا وہ اگر ٹریڈیشنل کپڑوں میں رہے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا اس میں جو جسے کہتے ہیں نا باٹم لائن کیا ہے، جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین، مین کیریز دا کلودنگ. تو دیٹس پرسنالٹی. تو اس کا مطلب تین چیزیں ہم نے بات کی. آپ نے کوئی کپڑے ایسے خریدنے نہیں ہیں، لینے نہیں ہیں جو آپ کی کلریشن کو سوٹ نہیں کرتے ہو. آپ نے کوئی کپڑے ایسے نہیں خریدنے جو آپ کی باڈی پہ فٹ نہ ہوتے ہو. اور تیسرا آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہ کرتے. چوتھا پی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پوزیشن، کہ آپ اپنے عہدے کے مطابق کپڑے پہنیں. اگر آپ کا عہدہ یہ ہے کہ آپ CEO آف اے کمپنی ہیں، یا اگر آپ مڈل مینجمنٹ میں ہیں، یا اگر آپ جو بھی آپ کا مینجمنٹ کا لیول ہے، آپ کو اپنے عہدے کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. پاکستان میں اور دنیا میں سب سے بڑی مسٹیک یہاں پہ ہو رہی ہے. یعنی ایک بندہ جاب لیتا ہے، بڑا اچھا سوٹ پہن کے آتا ہے، اس کے بعد اس نے کہا جاب تو مل گئی، اب سوٹ جا کے کرتا ہے ہینگ. اس کے بعد ایک دو پروموشن بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے یعنی اس کی CV اپ گریڈ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا وارڈروب اپ گریڈ نہیں ہو رہا تھا. زبردست. اور پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں جو روتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، ان کو آگے لے جا رہے ہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو آگے لے جا رہے ہیں، میں بیٹھا ان کو نظر نہیں آ رہا. اور اچھا خاصا کوالیفائڈ بندہ ہوتا ہے، ایسے بالکل اس کا مطلب ہی ڈیزروز اٹ، لیکن وہ اس کی جو لک ایسی ہوتی ہے. اچھا اس میں میں ایک اور پتہ کی بات بتا دوں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے دے آر آلویز اسکاؤٹنگ فار ٹیلنٹ. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں. اس کی دو ریزن ہیں. ایک تو وہ آپ کو ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہتے. تو لیٹس سے کہ آپ بڑے قابل بندے ہیں، آپ ان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں، تو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے، اس کو آگے نہیں لے کے جانا. اچھا تو دے ڈونٹ وانٹ ڈی مورلائزڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آبویسلی لیگل ایشوز ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے، اس کے بعد اس کو فائر کر دیتے ہیں، تو دے آر لیگل ایشو. اس لیے ٹاپ جو مینجمنٹ ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گی کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے اس لیے ہم آپ کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور دنیا میں یہ کہوں گا. تو پوزیشن کے مطابق آپ کے کپڑے ہونے چاہیے.
یعنی کہ اگر آپ سی لیول کے ہیں تو سی لیول کے بندے لگنے چاہیے, اگر آپ مڈل مینجمنٹ کے ہیں تو مڈل مینجمنٹ کے لگنے چاہیے. کین یو امیجن کہ سی لیول کا بندہ لگتا ہے کہ جیسے کلرک ہے یا کوئی سم ویئر لوور مینجمنٹ کا بندہ ہے, تو اس کے اندر وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. اور آخری چیز جس پہ میں نے I've done like research and I've worked with so many people over 20 years and 25 years, وہ ہے پروفیشن, کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپ کون ہیں, آپ اگر لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے, جج ہے تو جج لگنے چاہیے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر آپ وٹ ایور یور پروفیشن از, اگر کریٹو بندے ہیں تو کریٹو لگنے چاہیے. میں آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر کی. میرا ایک نیفیو ہے, وہ ڈاکٹر ہے. تو ایک دن میں نے ایسے ٹیسٹ کروانے تھے کچھ, میں نے کہا چلو BLD اینول ٹیسٹ کروانے تھے. میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا یار تم مجھے ذرا ہاسپٹل میں ذرا ٹیسٹ کروا دو گے تو پروسیس ذرا فاسٹ ہو. تو کہا نہیں آپ آ جائیں, میں I'll get you done. تو میں گیا ہوں, تو جب میں وہ مجھے ملا ہے, میں نے اس کو دیکھا تو میں نے I was shocked کہ میں کہ یہ تو ڈاکٹر لگ ہی نہیں رہا. اس نے جناب وہ سینڈل پہنی ہوئی ہے, اس نے جناب وہ ٹیریبل قسم کی ایک جین پہنی ہوئی ہے, اس کے بعد اس نے وہ موٹیف والی ٹی شرٹ پہنی ہے, اس کے بعد اس نے میلا سا وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے. تو میں اسی طرح ڈریسڈ اپ ہوں. تو میں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی. میں نے کہا یار بات سنو, تم نے اچھا نہیں کیا یہ نا, مطلب لک ایٹ یو, آپ تم تو ڈاکٹر نہیں لگ رہے ہو. تو میں اسی طرح کہا نہیں چچا آپ کو نہیں پتا یہاں پہ رش کتنا ہے, رات کی شفٹ ہے, یہ ہے, مریضوں پہ مریض چڑھے ہوئے ہیں, آپ ڈریسنگ کی بات کریں. اسی طرح کرتے کرتے ہم ہاسپٹل کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا اب اندر جاتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہے, اس کے اسٹیتھوسکوپ ہے, اس کا وائٹ کوٹ ہے. وہ سمجھ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, یہ کوئی کمپاؤنڈر ٹائپ کا بندہ ہے, میرے لیے دروازہ کھول رہے ہیں, اس کے لیے دروازہ بند کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ 5 پیس آف ڈریسنگ جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 پیس آف ڈریسنگ کے اوپر آئی تھنک اف یو practice that and if you implement that you will never make any dressing mistake in your lifetime. ونڈرفل بہت سر, بہت ہی زبردست آپ کی گفتگو اور جو باتیں ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلیں گی, اور جو ہمارے پروگرام کا مقصد تھا وہ یقینی طور پر پورا ہوگا. میں چاہوں گا فائنلی آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میرے پاس 3 پیغام ہیں, 3 میسیجز ہیں جو میں دینا چاہوں گا. پہلا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں کلوتھنگ کے بارے میں, ڈریسنگ کے بارے میں آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, پیراڈائم شفٹ کریں. موسٹلی جو لوگ ہیں 99% جو لوگ ہیں وہ ڈریسنگ کو سمجھتے ہیں ایکسپینس ہے, خرچہ ہے. اچھا جب وہ ایکسپینس سمجھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ کمپرومائز کرتے ہیں, وہ سیل پہ چیز خریدتے ہیں, لو کوالٹی کی چیز خریدتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جیسے تعلیم ہے آپ انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں نا, تو آپ اچھے سے اچھے کالج میں جاتے ہیں, اچھے سے اچھے اسکول میں جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پلاٹ خریدنے لگتے ہیں, بلڈنگ خریدنے لگتے ہیں, ایون بائک خریدتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار اس کو چیک کروا لو. تو میں یہ کہوں گا پہلا پیراڈائم شفٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹمنٹ سمجھیں. جب آپ انویسٹمنٹ سمجھیں گے تو پتہ کیا کریں گے, آپ بڑا سوچ سمجھ کے میرے 5 پیس آف ڈریسنگ آپ کی ہیلپ کریں گے انویسٹمنٹ کرنے میں, ٹھیک ہے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 5 پیس آف ڈریسنگ سمجھائیں. میں نے بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے باڈی پہ آپ کے فٹ ہونے چاہیے, کلر ٹھیک ہونے چاہیے, اس کے بعد پوزیشن کے مطابق ہونے چاہیے, پروفیشن کے مطابق ہونے چاہیے, آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے. تو اب آپ جائیں گے کہاں یہ فارمولہ لے کے, کون ہے بندہ جو آپ کی ایکچوئل ہیلپ کر دے گا. تو اس میں دیکھیں 3-4 آپ کے پاس آپشن ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے اچھا یار کسٹمائز پرسنلائز, تو مجھے کسی ڈیزائنر کے پاس جانا چاہیے. اچھا اب ڈیزائنر ٹھیک ہے, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, پاکستان میں کافی انہوں نے فیشن انڈسٹری کو کافی فروغ دیا ہے, لیکن جو اس کا فوکس ہے وہ کمرشلائزیشن کے اوپر ہے, انڈیویجول کے اوپر نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے نا کہ یہ بنا دو 1000 لوگوں کو بیچ دو. تو اور دوسرا بڑا ایکسپینسو ہے. اگر آپ پرسنلائز کہیں کہ یار مجھے بنا دو تو کہنا چاہیے کہ 25,000 دے دیں, 50,000 دے دیں, تو obviously that's not a great option for you. دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کسی ٹیلر کے پاس چلے جائیں. اچھا ٹیلر کی صورتحال یہ ہے کہ ٹیلر بیچارہ بڑا اچھا بندہ ہے, کمیونٹی کو سروس کر رہا ہے, فیملی کو بھی سرو کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایستھیٹک سینس نہیں ہے. تو وہ آپ کو بتا نہیں سکتا یار یہ پرپورشن جیسے آپ شارٹ ہیں کہ یار جیکٹ کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, پینٹ کا ٹیپر کیسے ہونا چاہیے, وہ تو آپ سے پوچھتا ہے نا. ایسے ہے کہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں. اچھا آپ کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, تو اس کا مطلب کیا ہے, بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ, یعنی بلائنڈ کے آگے بلائنڈ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی آپ کی سروس نہیں کرتا. پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ برانڈ کے پاس چلے جائیں, جو یہاں لوکل برانڈس ہیں, پاکستان میں کافی برانڈ ہیں. اب برانڈ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ برانڈ میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ بندے کی اگر ایجوکیشن لیول دیکھیں تو وہ یا میٹرک فیل ہے, یا بیچارہ BA فیل ہے, یا FA فیل ہے. اچھا سر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کے پاس ماسٹر ہے, آپ کے پاس MPhil ہے, آپ PhD کی ہوئی ہے, تو اس کی تو اورینٹیشن ہی نہیں ہے, نہ اس کی ٹریننگ ہے, اس کا جو باس ہے وہ مرچنٹ ہے. سر وہ آپ کو کیا بتا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اس پروفیشن میں کون سے کپڑے اچھے لگیں گے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, جیسے آپ نے بھی برانڈ سے کپڑے خریدے ہیں, ساری عمر خریدے ہیں,
آج تک کبھی ایسے ہوا کسی برانڈ نے کپڑے سجیسٹ کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا ہو کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا پروفیشن؟ بالکل ایسا. میں پورے پاکستان میں یہ پوچھ رہا ہوں, اور یقین کریں میں ایم ناٹ اگینسٹ برانڈ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ پرسنل برانڈ ہے اپنے, آپ کو پرسنل اپنا برانڈ بننا ہے, آپ نے کسی برانڈ کو ریپرزینٹ نہیں کرنا, تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ چیز وہ سروس نہیں کر سکتے. تو لاسٹ میں چوتھا جو رہ جاتا ہے, پھر آپ کے پاس کنسلٹنٹ ہے میری طرح کے, you can reach out to them. پوری دنیا میں بہت ہیں, پاکستان میں I'm the only guy, you will have to deal with me. اس وقت تو پورے پاکستان میں ہمیں صحیح دیا ہے. تو آپ میرے پاس آئیں, مجھے میں آپ کو فون نمبر دے دیتا ہوں 0322 3 034 0322 3333 اگر آپ یہ ہماری اسکرین پر بھی ہے, اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. اگر آپ کوئی انٹرویو ہے تو آئی کین ہیلپ یو, اگر بزنس میٹنگ ہے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں, اگر شادی ہے اس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں, دولہا کے لگنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس آپشن ہے. اور میرا جو فائنل میسج ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں, جب صبح تیار ہوں آپ, تو آپ جا کے اپنے مرر میں کھڑے ہو کے دیکھیں اور اپنے آپ سے ایک کویشچن کریں, ڈو یو لک کانفیڈنٹ, ڈو یو لک سکسیزفل, ڈو یو لک کمپیٹنٹ, ڈو یو لک نالجبل, ڈو یو لک دا پارٹ. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ملنا ہے وہ ان کا آپ کے بارے میں امیج کیا ہوگا, اور کیا وہ امیج آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پلیز گو بیک ٹو یور کلازٹ اگین, چینج اٹ, اینڈ اف ناٹ یو لک گڈ دین گو اینڈ یو کین کنکر دا ورلڈ ود دیٹ. تو یہ میرا لاسٹ میسج ہے, اور یہ آپ نے ایوری ڈے کرنا ہے, یہ نہیں کہ جس دن کوئی خاص فنکشن ہے اس دن آپ نے کرنا ہے. تو دس از مائی لاسٹ میسج فار دی آڈینس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائی, اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کی یہ باتیں, آپ کی جو نیشنل کمپین ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ان کے کریئر کے اور ان کی لائف کو اور ان کے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کرے گی. ونس اگین سر تھینک یو. یہ لاسٹ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ریلیشن شپ کو بھی اسٹرانگ کرے گی انشاءاللہ. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اور ناظرین, آج آپ نے ہمارے گیسٹ کی زندگی سے, ان کی باتوں سے, ان کے کام سے سیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور کیسے جب آپ بہتر ہوتے ہیں تو آپ اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو, اپنی فیملی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.